दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे, तुम कहो जाम रिंदों को मिलने लगे, तुम कहो चाक सीनों के सिलने लगे, तुम कहो इस खुले झूठ को, ज़हन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताए दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जेल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान नेशनल टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद आदिल। शायर अवाम हबीब जालिब, जिन्होंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान की आवाम के लिए लिखा। इस वक्त मेरे साथ उनकी बेटी ताहिरा हबीब जालिब साहिबा मौजूद है। आइए आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी बिज़ी रूटीन में से जो हमें वक्त दिया। बात यह है कि बीमार रहती हूँ, ज़रा बीमार हो गई हूँ, शुगर है, इस हवाले से ज़रा जालिब साहब के हवाले से भी काम करना होता है, फेसबुक के ऊपर भी काम करना होता है और घर के लिए भी करना होता है, मेहनत मजदूरी भी हसासत करनी, घर को चलाना भी है, तो इस वजह से ज़रा थोड़ा टाइम देने में थोड़ी आ रही थी मुश्किल, तो इसके लिए माजरत। नहीं बिल्कुल नहीं। बताइएगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब एक बड़े इनकलाबी आदमी थे और हबीब जालिब साहब के उनके साथ बड़े करीबी मरासिम भी थे। इमरान खान साहब भी इनकलाब की बातें करते हैं। इन दोनों शख्सियात में आपको कोई मुमासलत नज़र आती है? हाँ देखें जी, भुट्टो साहब जालिब साहब के दोस्त थे जब तक वो इक़्तिदार में नहीं थे, तो उनकी बड़ी दोस्ती थी, मिलना जुलना था उनका, आप मिलने के लिए आया करते थे। तो भुट्टो साहब के बारे में ये कहूँगी कि वो गरीब आवाम की दिल की आवाज़ थे, जो गरीब आवाम जो चाहती थी वो करते थे। और उनके साथ मैंने ये देखा भी है और महसूस भी किया है कि गरीब आवाम के लिए वो आवाज़ बुलंद करते थे। उस वक्त ये मुश्किलें नहीं थी जो अब इस दौर में हम लोग जिस दौर में बैठे हुए हैं, इस दौर में जो जितनी मुश्किलें हैं उस वक्त ये नहीं था। भुट्टो साहब ने हमेशा गरीब के लिए रोटी की बात की, उनके रोटी कपड़े की बात की, मकान की बात की, उनके लिए अच्छी तालीम और उनके खाने पीने के लिए उनकी मेहनत मजदूरी, उनकी मजदूरी की मतलब पूरी देनी चाहिए। उस वक्त गरीब जो था वो तंग नहीं था मेरे ख्याल में। और जो इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब के ऊपर बहुत सारी अपना हमें था अच्छी उम्मीदें थी कि इमरान खान साहब भी आए हैं तो वो गरीबों के लिए वो कुछ करेंगे। तो मैं ये कहती हूँ जो भुट्टो साहब हैं वो शख्सियत थे, उनको शख्सियत कहा जा सकता है क्योंकि वो अच्छे लीडर थे और बहुत बड़े लीडर थे। और इमरान खान साहब शख्स हैं। वो पीपल्स पार्टी जिसकी क़यादत जुल्फ़िकार अली भुट्टो करते थे और आज की पीपल्स पार्टी जिसकी क़यादत बिलावल भुट्टो सरदारी करते हैं, कोई फ़र्क नज़र आता है आपको?
ہاں جی، بہت فرق نظر آتا ہے۔ بلاول جو ہیں، میں سوچتی ہوں کہ کہنا چاہوں گی کہ بلاول ابھی بچے ہیں، اور بھٹو صاحب کے ساتھ آپ ان کو کمپیئر نہ کریں، کیونکہ بھٹو صاحب بہت بڑے لیڈر تھے، ان کو بات کرنی آتی تھی، ان کو سیاست کرنی آتی تھی۔ بلاول صاحب ابھی میرا خیال ہے کہ وہ بھی ان کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے، اور امید کرتی ہوں کہ وہ کریں گے کچھ نہ کچھ، امید کی جا سکتی ہے ان کے اوپر۔ نواز شریف صاحب نے بیگم جالب کو 25 لاکھ روپے کا چیک دیا، جس کو بیگم جالب صاحبہ نے لینے سے انکار کر دیا۔ نواز شریف صاحب کے لیے جالب صاحب کی شاعری میں سے کوئی شعر؟ نواز شریف صاحب نے جب سیلاب آیا تھا تو نواز شریف صاحب نے سیلاب زدگان کے لیے لکھا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے لیے اب اپنا دل دے دوں، اپنی جان دے دوں۔ تو جالب صاحب نے نواز شریف صاحب کے لیے لکھا تھا کہ نہ دل دے دو نہ جان دے دو، بس تم اپنی ایک مل دے دو، زیاں جو کر چکے ہو تم قوم کا، بس اس کا ایک بل دے دو۔ تو جالب صاحب نے یہ لکھا تھا نواز شریف صاحب کے لیے، اور نواز شریف صاحب ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ وہ جالب صاحب کی افسوس کے لیے بیگم جالب صاحبہ کے پاس تشریف لے کے آئے، اور انہوں نے 25 لاکھ کا چیک بھی دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں آپ کے بچوں کو باہر سیٹلڈ کر دیتا ہوں، اور یہ 25 لاکھ کا چیک آپ میری طرف سے رکھ لیجیے بچوں کے لیے۔ تو بیگم جالب صاحبہ نے کہا تھا کہ جالب صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد بہت سارے سیاستدان آئیں گے، تو آپ کو بہت کچھ دینے کی کوشش پہ کریں گے، آپ کو خریدنے کی کوشش بھی کریں گے، آپ نے کسی سے کچھ لینا نہیں ہے۔ تو 25 لاکھ کا جب چیک دیا تھا نواز شریف صاحب نے، تو بیگم جالب صاحبہ نے کہا تھا کہ آپ میاں صاحب، آپ ایک درویش کے گھر آئے ہیں، آپ نے میرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، آپ کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، تو آپ یہ چیک آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ یہ چیک کے بارے میں ایک اخبار میں بھی آیا، پھر ایک کتاب میں بھی چھپا، تصویر بھی ہے۔ تو نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا میں شکریہ ادا بھی کروں گی، کیونکہ انہوں نے میری والدہ کا علاج بھی کروایا، اور پھر میں زرداری صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے بھی میری والدہ کا علاج کروایا۔ جالب صاحب نے ساری زندگی عوام کے لیے لکھا، انقلاب کے لیے لکھا۔ آج موجودہ پاکستان میں آپ کو وہ عوام اور وہ انقلاب نظر آتا ہے جس کا جالب صاحب خواہشمند تھے؟ دیکھیں جی، جالب صاحب اکیلے لیڈر تھے، اور انقلابی لیڈر تھے، انقلابی شاعر تھے۔ ان کو کوئی عوام میں سے کوئی کہتا نہیں تھا کہ آپ جالب صاحب ہمارے لیے لکھیں، اب ہمارے لیے اب سڑکوں پہ آئیں، آپ احتجاج کریں، ہمارے لیے آواز اٹھائیں۔ حبیب جالب صاحب کا جو ضمیر تھا وہ ان کو جھنجھوڑتا تھا، اور وہ خود جاتے تھے، ان کے لیے آواز بلند کرتے تھے، ان کے لیے آواز اٹھاتے تھے، اور پوری دنیا ان کے ساتھ ہوتی تھی، اکیلے جالب صاحب کے ساتھ۔ تو اس وقت مجھے یہ ہے کہ جب جالب صاحب زندہ تھے، وہ نظمیں بھی لکھا کرتے تھے، آواز بھی بلند کرتے تھے، احتجاج بھی کرتے تھے، لاٹھیاں بھی کھاتے تھے، جیلیں بھی کاٹتے تھے۔ آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ اب انڈیا میں دیکھ لیں، انہوں نے جب اپنا حق لیا، سکھوں نے، وہ کس طرح سے انہوں نے حق لیا اور اپنا حق لے کے رہے۔ یہاں پہ ہمارے پاکستان میں اب یہ دیکھ لیں کہ چینی غائب ہے، آٹا مہنگا ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، کسی کو مزدوری نہیں مل رہی، کاروبار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، ہر کام، اور دیکھیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، یہاں پہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز بند کر دی جاتی ہے۔ ہاں یہ ہے، یونیورسٹیز کے لڑکے ہیں، ان کے اوپر امید ہے کہ وہ آواز اٹھائیں گے، یا وہ کام کریں گے، یا کوئی تھوڑا بہت مجھے عمار علی جان کے اوپر مجھے ہے کہ وہ کر رہے ہیں۔ تو جالب جیسا اگر آپ کہیں گے کہ لیڈر یا انقلاب، مجھے نہیں نظر آتا۔ جالب صاحب کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے زندگی میں کتنے ایوارڈز ملے ہیں؟ جالب صاحب کے بعد ایک ہمیں ایوارڈ ملا، بنگلہ دیش ہم لوگ گئے تھے، ڈیلیگیشن گیا تھا، حامد میر صاحب تھے، سلیمہ ہاشمی، آسمہ جہانگیر صاحبہ، حاصل بنجو صاحب، ہمارا ڈیلیگیشن گیا بنگلہ دیش میں، اور ہم نے اپنے والد صاحب کا ایوارڈ ریسیو کیا حسینہ واجد صاحبہ سے۔
تو اس کے بعد مجھے جو جتنے بھی جالب صاحب کے حوالے سے میں کام کرتی ہوں، پروگرام کرتی ہوں، مشاعرے کرتی ہوں، احتجاج کرتی ہوں، لوگ مجھے بلاتے ہیں کیونکہ میں ان کا نام لے کے چل رہی ہوں اور ہمیشہ انشاءاللہ میں لے کے چلتی رہوں گی. اور لوگوں نے مجھے ایوارڈ بھی دیے، ان سب کا میں تہ دل سے شکر گزار کرتی ہوں، شکر ادا کرتی ہوں. اور اپنے فیس بک فرینڈ جتنے بھی ہیں مجھے بہت پیار کرتی ہیں، وہ مجھے بہت اپریشیٹ کرتی ہیں. اور آئندہ بھی امید کرتی ہوں کہ اچھا کام کروں گی تو اچھا انعام بھی ملے گا، ایوارڈ بھی ملے گا، تو وہ میں کرتی رہوں گی. جالب صاحب نے بہت سی نظمیں لکھی، ان کی نظموں کو مجموعے کی صورت میں پبلش کروانے کے لیے حکومت سے کوئی مطالبہ ہے؟ میں جی بالکل، یہ میں ہر آنے والی حکومت سے مطالبہ کرتی رہی ہوں، احتجاج بھی کی ہیں، سڑکیں بھی بلاک کی، پیپلز پارٹی سے بھی میں نے اپیل کی. پھر میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی، جو جالب صاحب کی نظمیں پڑھتے رہے ہیں، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو بہت پسند ہے، جالب صاحب سے بہت پیار ہے. اور میں نے ان سے بھی امید کرتی تھی اور اپیل بھی کی تھی اور درخواست بھی کی تھی کہ اب جالب صاحب کے لیے کوئی سڑک نام پہ ان کے نام پہ ہونی چاہیے، ان کا کلام شامل نصاب ہونا چاہیے، ان کا جو مزار ہے اس کو رتبے کا نام دینا چاہیے، کوئی ہاسپٹل کو لائبریری ہونی چاہیے. ہمارے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اور جالب صاحب کے جو دوست عمران خان صاحب کے والد صاحب وہ بہت اچھے دوست رہ چکے ہیں، تو عمران خان صاحب کو خود چاہیے، بھائی ہیں اس رشتے سے، وہ ان کو خود چاہیے کہ وہ جالب صاحب کے لیے کوئی سڑک، ہاسپٹل، لائبریری یا ان کے مزار کو رتبے کا نام دینا چاہیے. ان کا کلام شامل نصاب کرنا چاہیے. ہر اسمبلی میں ان کا کلام پڑھا جاتا ہے، انڈیا میں پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ پڑھا جاتا ہے. کوئی مشکل آ جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو جالب کی ہی نظمیں پڑھی جاتی ہیں، تو ان کا کلام شامل نصاب کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ میں پی ٹی آئی سے بات کر رہی ہوں، عمران خان صاحب سے بات کر رہی ہوں، اپنے بھائی سے بات کر رہی ہوں کہ وہ جالب صاحب کے لیے یہ قدم ان کو اٹھانا چاہیے. جالب صاحب آج ایک گمنام قبرستان میں ابدی نیند سو رہے ہیں، ان کی آخری آرام گاہ کو یادگار بنانے کے لیے حکومت سے کوئی مطالبہ؟ میں نے ابھی یہی بات کی ہے کہ ان کے مزار کو رتبے کا نام دینا چاہیے، یہ ان کا کلام کو شامل نصاب کرنا چاہیے. ہمارے شخص جو سیاستدان ہیں وہ جالب صاحب کی شاعری کو کوٹ کرتے ہیں، اسمبلی ہال میں کرتے ہیں، انڈیا میں بھی کرتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں اس میں بھی لوگ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. کیونکہ جالب صاحب کے لیے آواز بلند کیوں نہیں کرتے کہ ان کا کلام شامل نصاب ہونا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے. بچے یونیورسٹیز کے، کالجز کے، اسکولز کے بچے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جالب صاحب کون تھے. یہ جو کمرہ جس میں اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہیں، جس میں جالب صاحب کی تصاویر لگی ہیں ان کے جلسوں کے دوران، جہاں جہاں پر وہ نظمیں پڑھتے تھے، اس کمرے کے حوالے سے کچھ بتائیں. جی، یہ کمرہ میں نے اپنی محنت کی کمائی سے بنایا ہے. اوبر کریم چلاتی ہوں، نیٹ سورس ٹیکنالوجیز میں جاب بھی کرتی ہوں اور جالب صاحب کے لیے کام بھی کرتی ہوں. یہ کمرہ ایک میں نے ان کے لیے سیٹ کیا ہے، یہ ان کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. یہ بھی سب تصویریں جتنی بھی دیکھ رہے ہیں یہ ایوارڈ ہے، جالب صاحب کے بھی ہیں، اس میں مجھے بھی ایوارڈ ملے ہیں، میں نے ریسیو کی ہیں جو جالب صاحب کے حوالے سے میں نے کام کیا. تو یہ کمرہ چھوٹا سا ایک ان کے لیے میں نے ایک تیار کیا ہوا ہے، جو جالب صاحب کے دوست یہاں پہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، میڈیا، صحافی بھائی جتنے بھی ہیں، ملنے والے، پیار کرنے والے جالب صاحب سے، مجھے یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، ان کے حوالے سے ہماری بات چیت ہوتی ہے. تو ناظرین، اس وقت میرے ساتھ طاہرہ حبیب جالب موجود تھیں اور انہوں نے جو بھی ان کی باتیں تھیں وہ ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں. اپنے میزبان جنید عادل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.